बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। मिनहाज टीवी पर प्रोग्राम मिदहत खैरुल बशर के साथ रबीउन नूर की मुबारक और सईद घड़ियों में आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। आप जानते हैं कि रबीउन नूर की इन बाबरकत घड़ियों में हमारी हर नशिस्त मुज़य्यन होती है एक अलग उन्वान से, और उसी उन्वान के तहत हम रोशनी हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिस उन्वान के तहत हम गुफ्तगू पेश करेंगे वो उन्वान है रबीउल अव्वल को कैसे मनाया जाए। बड़ा खूबसूरत उन्वान है और ये बहुत सारे आप समझ लें कि कन्फ्यूजन्स का और बहुत सारी गुत्थियों को सुलझा देगा इंशाअल्लाह ये मौजू, जब हम इस पर गुफ्तगू पेश करने के काबिल होंगे। मुकर्रम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के बहुत सारे तरीके हुआ करते हैं। इन तरीकों में सबसे बेहतर, आला, अरफा और मकबूल तरीका यह है कि बारी ताला की नेमतों पर एलानिया खुशी और मसरत का इजहार किया जाए। हमारा ईमान व अकीदा है कि कायनात की सारी नेमतें एक तरफ और ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिलने वाली नेमत एक तरफ। ये वो नेमत उज़्मा है जिसके लिए कायनात के खालिक ने खुद खुशियां मनाने का हुक्म सादिर किया है। सूरह यूनुस में हुक्म आयात कुरानी की सूरत में ये इरशाद यूं नशर होता है, फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बायस है जो बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तुम पर अता किया गया है। बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाएं। ये खुशी मनाना उससे कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। नाजरीन, कलाम मजीद फुरकान हमीद का ये इरशाद हमसे तकाजा करता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता होने पर जिस कदर मुमकिन हो खुशी मनाई जाए और मसरत का इजहार किया जाए। सादा लफ्जों में कह लीजिए कि इस अजीम नेमत को जितना अच्छा सेलिब्रेट किया जा सकता है उतना अच्छा सेलिब्रेट किया जाए। इस नेमत को, इस खुशी को शायान शान तरीके से मनाया जाए। यही हमारे मालिक का, हमारे खालिक का और रब्बे करीम का बंदों से तकाजा है। नाज़रीन, ये भी इंसान की फितरत है कि जब वो किसी बात को सेलिब्रेट करता है तो बाज़ औक़ात हुदूद व क़यूद का ख्याल नहीं रख पाता, तवाज़ुन दरम बरम हो जाता है और इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाता है। आज के प्रोग्राम में हमें यही समझना है कि रबीउल अव्वल को हमें कैसे मनाना है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी विलादत बासादत के महीने के जो पुरनूर अय्याम हैं, इनमें हमारी सेलिब्रेशंस का अंदाज क्या होना चाहिए, इसको किस तरीके से मनाना चाहिए, यानी किन कामों को करना अच्छा है और किन कामों से बचना जरूरी है, यही आज हमारा मौजूए सखुन होगा। आइए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। हमारे साथ जो स्कॉलर, नौजवान स्कॉलर तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें लहजे का बड़ा हुस्न अता किया है, बड़ी खूबसूरती से अपना पैगाम अपनी ऑडियंस तक, अपने देखने वालों तक पहुंचाते हैं। आप सीनियर डिप्टी डायरेक्टर हैं निज़ामत ENPD मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के। अर्ज़ वतन के नौजवान स्कॉलर बरादर गिरामी जनाब अल्लामा हसन महमूद जमाती, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई खैर मकदम जनाब, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और रबी नूर की मुबारक घड़ियों की बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपके साथ दाता की नगरी लाहौर से नौजवान और बड़े खुशगुलू, खुशलहान, बड़ी जिंदगी भरी आवाज़ के हामिल सना खान रसूल तशरीफ़ फरमा है अजीज़म जवाद अहमद नक्शबंदी, हमारे आज के प्रोग्राम के दूसरे मेहमान। अस्सलामु अलैकुम। जी जवाद साहब, खुश आमदेद, शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और आपके कलाम से ही हम बिस्मिल्लाह करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो मिलाद का महीना है, तो मिलाद का कोई खूबसूरत नगमा नशर फरमाइए। फज़ले रब्बुल यार क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मिल गए
مصطفیٰ اور کیا چاہیے. نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اور کیوں کہے کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے. کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. آپ آئے نہ آئے یہ ان کی رضا. آپ آئے نہ آئے یہ ان کی رضا. گھر سجا چاہیے در کھلا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. ماشاء اللہ. جناب جواد احمد نقشبندی کیا خوبصورت نغمہ محبت پیش کیا ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس کا ردیف بھی بڑا دل ربا اور دل نشین ہے. اور کیا چاہیے. تمام نعمتیں دے کر خود خلاق کائنات پھر بھی یہی فرما رہا ہے اور کیا چاہیے. بندہ مانگتا چلا جائے اور دینے والا عطا کرتا چلا جائے. آئیے آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور گفتگو کا عنوان بھی بڑا دل ربا ہے, بڑا دل نشین ہے. بہت سارے ذہن کھلیں گے, بہت ساری کنفیوژنز حل ہو جائیں گی, بہت ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی, اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہماری عہد حاضر کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں ہیں. اس کا جواب خود بخود گفتگو کے دوران انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا. ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیسے کیا جائے, آج ہمارا موضوع سخن ہے. بڑھتے ہیں علامہ حسن محمود جماعتی کی طرف. حسن بھائی, کسی بھی خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک فطری عمل ہے. بالکل. ازل سے اب تک جب سے انسان کی تخلیق ہے, جب اسے موقع ملتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے. جس طرح غم بھی بالکل اظہار میں ہوتے ہیں, دیگر مصائب بھی اظہار کرتا ہے. خوشی کا اظہار انسان بہت زیادہ کرتا ہے, بارہا مرتبہ کرتا ہے اور اپنے ہی طریقے سے کرتا ہے. اسلام خوشی کے اظہار کا حکم کیسے دیتا ہے کہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے؟ اسلام کی اور شریعت کی اس میں حد بندیاں کیا ہوتی ہیں, کچھ ارشاد ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ حسن بھائی, آپ کی وساطت سے ربیع النور شریف کی کیا ہی پر نور اور خوبصورت گھڑیاں, اور ان میں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اس خوبصورت عنوان کے اوپر گفتگو کے لیے یہاں پر جمع ہیں. الحمدللہ. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دین متین کے اندر خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں, درست. دین متین کا اور شریعت مطہرہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے حرام چیزیں اور حلال چیزیں ہیں تو ان کو کیٹیگرائز کر کے ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیا جاتا ہے. اس میں اب جو چیز ہے جو ہمارے لیے آسانی پیدا کی شریعت نے, وہ یہ ہے کہ حرام چیزیں وہ کیونکہ تھوڑی ہیں تو ان کو گن کر بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. اسی طرح حرام امور گن کر بتا دیے کہ یہ امور یہ حرام ہیں, ان سے رکنا ہے, ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں.
اسی طرح جو غم کی کیفیات ہیں ان کو بتا دیا کہ یہ غم کی کیفیت ہو تو اس کے اندر یہ معاملہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ خوشی کا ہے، اس کو اپنے تائیں اپنے طریقے کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے۔ درست اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں کی، کوئی خاص قید نہیں لگائی کہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جی درست ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا حکم بھی موجود ہے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا حکم ہمیں واضح انداز کے اندر ملتا ہے کہ حضور کی سیرت کے مبارکہ میں دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن مجید کے اندر بالخصوص دیکھیے مختلف واقعات ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہیں، ان میں انبیاء کی پیدائش کا جہاں پر ذکر ہے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، ان کو اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے، بالکل یہ ٹھیک۔ خوشی کا موقع، اس کی سیلیبریشن کا ذکر وہاں پر موجود۔ پھر اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، ان کی خوشی کا اظہار کا کیا طریقہ کار ہے وہ وہاں پر موجود۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے سے دعا مانگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو خاص کھانا عطا فرما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ باری تعالیٰ ہمیں خاص کھانا عطا فرما، کیا کہنا اور ہے۔ یہ جس دن تو ہمارے لیے مائدہ نازل کرے گا، یہ جو آسمان سے کھانا نازل ہوگا، یہ جو خوشی کا دن ہوگا، اس کو ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دے۔ کیا کہنا ہے، یہ بھی ایک سیلیبریشن کا طریقہ کار ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر آقا علیہ السلام کی اگر حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ میں دیکھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے شادی کی اور اگلے روز آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے کپڑوں پر کوئی رنگ لگا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ عبد الرحمن پھر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرو، پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ کیا بات اب یہ ہے۔ ولیمے کی طرز عمل کی طرف ہم بالکل چلیں گے۔ ٹھیک، دعوت پھر کا اسی اہتمام طرح ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات جو آقا علیہ السلام کے میلاد کے کانٹیکس کے اندر فرمائی ہے، یعنی اس کو اور جو خوشی کے دن ہے اور اللہ کے فضل اور رحمت کے دن ہے، نعمت کا ذکر جہاں پر بھی ہے اس کو بار بار یاد کرنے کا ذکر ہے۔ مثلا اگر ہم سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہی، یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں، دیگر مضامین ہیں، پہلا مضمون آپ کو قرآن مجید میں جو بنی اسرائیل کا ملے گا وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، کیا کہنا ہے۔ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کروا کر ان کو بات کا آغاز کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی نعمت جب بھی ملے اسے یاد کیا جائے، اس کو اب سیلیبریٹ کیسے کیا جائے وہ ایک الگ اگلا حصہ ہے وہ یاد اس کا، رکھا جائے۔ لیکن پہلی بات یہ ہمیں بتا دی گئی کہ جب بھی اللہ کا فضل ملے، جب بھی اللہ کی رحمت ملے، جب بھی اللہ کی طرف سے نعمت ملے، اس کو اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اسے یاد رکھنا ہے ہم نے اسے کسی طور۔ اب اس کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ اللہ نے اور پھر گنوا کر بتایا، انہیں گنوایا، انہیں بتایا کہ نعمتیں کیا کیا تھیں۔ نعمت یہ تھی کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، اللہ، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ہائے ہائے۔ اور ہم نے تمہیں نجات عطا کی۔ تو اس دن کو یاد کرو، اس دن کو سیلیبریٹ کرو۔ آقا علیہ السلام، یہ آپ احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہے، بخاری مسلم کے اندر سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہود وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس دن، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے فرعون سے نجات ملی، اور اس دن کو ہم نے سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کی یاد کے اندر، اب وہ کتنے سینکڑوں سال بیت چکے ہیں اور یہ عمل جاری و ساری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کافی 100 سال بیت چکے ہیں، وہ آقا علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، اور تب سے لے کے اب تک یہود کا یہ عمل ہے کہ وہ اس دن کو یاد کیے ہوئے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ روزہ رکھ کے اس دن ان کو یاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فوراً اسی موقع پر فرمایا کہ ہمیں موسیٰ کو مجھ سے بحیثیت نبی، وہ میرے بھائی ہیں، مجھے قریبی نسبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو یاد کریں۔ اللہ اللہ اب اللہ۔ تو یہ دن کو سیلیبریٹ کرنے کا، یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح کسی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اس کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا کر دیا، حکم فرما دیا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں کیا کرو، جانور کو ذبح کرو، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ اب یہ سیلیبریشن کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کھانا پکاتے ہیں اور لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی اس خوشی کے اندر شریک کرتے ہیں۔ بالکل دوسری طرف جہاں میں نے کہا نا کہ جو غم یا کی چیزیں ہیں ان کو گن کر بتا دیا، فرمایا کہ غم ہو، تکلیف ہو، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر صبر کرو، صبر پر اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا خاص حکم پھر آقا علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن کا غم ہے، سوائے عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن کے لیے عدت میں بیٹھے گی، سوگ میں بیٹھے گی، بالکل ٹھیک۔ اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں کریں گے۔
خوشی کی کوئی قید نہیں. خوشی کی فرمایا جب جب تمہیں وہ دن آئے اس کو یاد کرتے رہو. ماشاء تو اللہ یہ ماشاء اللہ. خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ویری کار گڈ. ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گفتگو کا آغاز بڑا پائیدار ہو گیا ہے جناب علامہ حسن محمود جماعتی صاحب کی طرف سے. اب ہم ان سے جانتے ہیں ماہ ولادت ربیع الاول کی سیلیبریشنز کے بارے میں. تو کیا کہیے گا اس کے بارے میں؟ کوئی تاریخ، کوئی شہادت، یا ہمارے بڑے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے رہے؟ کیونکہ آج کی امت یہ سوال پوچھتی ہے جی جی فوراً سے پہلے جو ہیں وہ کچھ ذہنوں کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہاں سے آ گیا، کس نے شروع کیا، یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اسلاف اور اکابر کی بارگاہ سے روشنی لیتے ہوئے آج کی نوجوان نسل تک اپنا پیغام پہنچائیں. تو فرمائیے گا. محسن بھائی، بڑی اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ارشاد ہو. اس کو ہم لیتے ہیں قرآن مجید سے کہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے. تو میں سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کہ جس میں جو ہم نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے نعمت کے ذکر کرنے اور اس کو یاد کرنے کا ذکر ہمیں حکم ارشاد فرمایا جی ہے. ٹھیک. تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا اس نعمت کے حوالے سے، یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کیا اور جو نعمت عظمیٰ ہے، جو ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، بالکل اس میں کوئی بلکہ دوسری ہر رائے نعمت اسی نعمت کی وجہ سے ملی ہے. بالکل. اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. فرمایا کہ اے میرے محبوب کے ایمان لانے والو، اس نعمت کو یاد کرو. یہ جو میں نے محبوب تمہیں اپنا عطا کیا ہے، وہ جب تمہیں عطا کیا تھا اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے یہ تمہیں عطا کیا. اور اس نعمت کا کیا فائدہ تمہیں حاصل ہوا؟ تم تو آپس میں جھگڑنے والے تھے، تم تو لڑنے والے تھے، ایک دوسرے کو مرنے مرانے والے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اس نعمت کے صدقے سے اللہ نے جوڑ دیا. یعنی یہ اس نعمت کے ملنے کی وجہ سے ہم پر فضل کیا کیا ہوئے. آج میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، مل کر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے شناسائی ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اسی نسبت کا صدقہ اور خیرات ہے. فرمایا پھر اس نعمت کی وجہ سے کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ اس نعمت نے تمہیں بھائی بھائی بنا کیا دیا. کہنا ہے. اور پھر آگے چل قربان کر جائیے فرمایا اللہ کی رحمت. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے. ہائے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس میں سے تمہیں نکال لیا اللہ رب العزت نعمت کی وجہ سے. تو اس نعمت کو سیلیبریٹ کرنا. اب دیکھیے کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کا. آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سیلیبریشن کیا ہو رہی ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے جسم اطہر سے نور نکلا. وہ نور ایسا تھا کہ میں نے اس کی روشنی سے شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہ اللہ. یہاں سے سیلیبریشن کا آغاز ہو رہا کیا ہے. بات اللہ ہے. رب العزت خود یہ سیلیبریشن ہمیں دکھا رہا ہے. پھر وہ حضرت فاطمہ جو راویہ ہیں اس روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس تھی تو میں نے دیکھا کہ گویا آسمان کے ستارے جو ہیں وہ نیچے تک آ گئے ہیں. یعنی یہ بندوبست رحمانی رحمانی ایسا بندوبست رہا. ہے. ابھی بندوں کی سیلیبریشن کا تو آغاز ہی نہیں ہوا. آغاز ہی ہائے نہیں ہوا. ہائے اب ہائے. آج کل ہم کہتے ہیں حضور دیکھیں حضور کے ملنے پر اور آنے پر خوشی ہے نا، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری پر. تو حضور اب مدینہ کے لوگوں کو خبر پہنچی کہ حضور مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں، مدینہ آنے والے ہیں. ہر روز آ کر وہ سنیت الوداع کے پاس رکتے اور کوئی درختوں پر، کوئی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے، انتظار کر رہے ہوتے کہ آج وہ چاند یہاں سے نکل کر آنے والا. ہائے ہائے. روز انتظار کرتے. جس دن وہ اونٹنی کسوا نے پہاڑی چڑھی تو انہوں نے کہا طلع البدر علینا، انہوں نے دف بجائے وہ خوشی سے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ خوشی کا موقع ہے. کیوں کہ حضور آ گئے. وہ پورے مدینہ میں خبر انہوں نے پھیلا دی کہ حضور آ گئے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی آمد پہ ہر کوئی خوش تھا. حضرت سلمان فارسی کی خوشی کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے کہ میں اپنے مالک کے باغ میں کھجوروں پر چڑھا ہوا وہ کھجوروں کے خوشے اتار رہا تھا، اور جو ہی میرے مالک کے دوست نے آ کر خبر دی کہ وہ نبی آخر الزمان جن کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، تو وہ کہتے کہ میں خوشی سے کانپنے لگا، قریب تھا کہ میں درخت سے نیچے گر جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر کوئی تو منتظر ہے اس نعمت کے آنے پر اور اس نعمت کے ملنے پر. سب کوئی خوشی منا رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے خوشی سیلیبریٹ کیسے کی انہوں نے آقا علیہ السلام کی آمد پر. آپ کی والدہ آپ فرماتی ہیں حضرت ام سلیم کہ ہر کسی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر خدمت کے اندر ہدایہ اور تحائف پیش کیے. تو میں غریب خاتون، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ 10 سال کا بچہ تھا، وہ لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر آیا. ہائے ہائے ہائے. یعنی قربان حضور جائیے. کی آمد پر تو لوگ اللہ تحائف کا اکبر. ایکسچینج کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اور خدمت کے اندر تحائف پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے بچے بھی آقا علیہ السلام آپ کی کی بارگاہ خدمت کی خدمت میں پیش کر دیے. اللہ اکبر. تو یہ سیلیبریشن کا طریقہ کار یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآنی اہتمام ہے. اور پھر دیکھیے اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. درست. ایک وہاں فرما دیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، نعمت کو یاد کرو. سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ اس نعمت کو یاد کیسے کریں؟
فرمایا کہ نعمت کو ایسے یاد کرو کہ اس کا خوب خوب چرچا کیا کرو، ہاں ہاں بتایا کرو سب کو کھلا سب کو بتائیں۔ اب محسن بھائی سوال ہے کہ چرچا جو ہے وہ گھر کے اندر کسی کو بیٹے کی نعمت ملی ہو تو اس کو کہا جائے کہ اس کا چرچا کرنا ہے، تو وہ گھر والوں کو ہی بتا دے کہ مجھے اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا کی ہے، تو ان کو تو آلریڈی پتہ ہے یہ بات۔ اصل میں اس میں حسن صاحب ایک اور بات ہے، اگر ہم لفظوں کے معنی پر خود سے بھی غور کرنا شروع جی کر جی دیں نا، اور کبھی کسی لغت میں صرف چرچا کرنا کا معنی ہی دیکھ لیں جی، تو بہت سارے فساد تو یہیں ختم ہو یہ جائیں بات واضح ہے۔ گے۔ اور بالکل پھر ایسا۔ چرچا کرنا ایز سچ جو ہے وہ وسیع پیمانے وہ پر اس کو سیلیبریشن ہے، ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے، چرچا کا سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ٹرانسلیشن ہی سیلیبریشن ہے کہ بالکل ایسا۔ سیلیبریٹ کرو اس اب کوئی نعمت اس کو، میں دوسری اللہ رائے رب العزت کی نعمت کو سیلیبریٹ کرو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہاں پر حکم دے دیا کہ اس کا یعنی ہر خوشی کے اوپر فرمایا کہ اس کے لیے طعام کا اہتمام کرو، ولیمے کی خوشی ہے، شادی کی خوشی ہے، طعام کا اہتمام یہ بھی اللہ نے بیٹا سیلیبریشن کا دیا، ایک انداز ہے۔ ہاں جی، تو وہ وہاں پر بھی فرما دیا۔ اور جب میلاد کی سیلیبریشن آئی تو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف نے یہی طرز عمل اپنایا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ اوائل دور سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے میں چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا فرمائیے۔ حجت الدین محمد بن ظفر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل محبت ہمیشہ سے آقا علیہ السلام کے میلاد کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑے بزرگ شخصیات میں سے، محدثین میں سے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ فرماتے کہ ان دنوں کے اندر ضیافات کا اہتمام کیا جاتا، دعوتیں ہوتی، دعوتیں ہوتی، کھانے کھانے کھلائے جاتے۔ کیا بات ہے۔ پھر اسی طرح مصر میں یوسف حجار فرماتے ہیں کہ اس کو وسعت کے ساتھ منعقد کیا جاتا، وسعت کے ساتھ، اور لوگ اس کے لیے طعام کا اور کھانوں کا اہتمام کرتے۔ پھر اسی طرح اہل شیخ جمال الدین ابن جوزی جو بڑے مفسر اور محدث ہیں، پائے کے استاذ ہیں، وہ فرماتے، اب انہوں نے 2 کتابیں اس کے اوپر لکھی، ایک کا نام رکھا بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری کا نام رکھا مولد العروس۔ ان کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اہل حرمین مصر، شام اور عراق یعنی شرق تا غرب تک ساری امت آقا علیہ السلام کا میلاد شریف منایا کرتی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام ابن جوزی جو ہیں ان کا دور سن 510 ہجری ہے، یعنی یہ تب کی بات کرتے چلے آ رہے جی ہیں، ہاں، یہ یعنی اوائل دور سے، یہ بات آج کی نہیں ہے کہ کوئی بعد میں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں 950 سال پہلے کی بات، پہلے کی بات ہے، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کو سیلیبریٹ کرے گا اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نعمت ملے گی، سبحان اللہ، اس کو اللہ کی بارگاہ سے رحمت ملے گی۔ یہاں تک کہ یہ مختلف ائمہ کرام نے، مثلا شمس الدین الجزری وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ میلاد شریف مناتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس سال وہاں اس جگہ پر اللہ رب العزت امن قائم رکھتا ہے۔ وہ اس عقائد کے ساتھ یہ کام کرتے اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، امام سخاوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو خوشی ہے اگر اس کو سیلیبریٹ کیا جائے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو خاص انعام عطا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ سلسلہ، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے دور سے یہ سلسلے کا آغاز ملتا ہے کہ ضیافات کا اہتمام کرنا، طعام کا اہتمام کرنا، اور پھر یہ جو اب موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے پہلے تک کا معمول تو یہی رہا ہے حرمین شریفین کے اندر بھی، کہ مکہ کے اندر جو قاضی تھے وہ ایک مغرب کی نماز کے بعد 12 ربیع الاول والے دن وہ فانوس کا جلوس لے کر نکلتے اور آقا علیہ السلام کی جو جائے مولد ہے وہاں پر جاتے، یعنی مشل بردار جلوس، مشل بردار جلوس ہوتا، وہاں پر جاتا، اور پھر وہاں پر وہ مٹھائی تقسیم کرتے اور کھانا تقسیم کرتے، اور اس کے بعد میلاد ہوتا وہاں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ طریقہ کار بالکل تاریخ کے اندر صحیح۔ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں تک بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ہمیں ایک اور اہم جی قدم آگے بڑھنا ہے کہ عید میلاد النبی حقیقتاً بہت بڑا ایونٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایک بڑا تاریخ ساز دن بھی ہے اور فیسٹیول بھی اسی شایان شان اسی قد کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنی جانب سے بھی، اپنے ناظرین کی جانب سے، کہ اس کا منانا کیوں ضروری ٹھہرتا ہے ایک امتی کے لیے، اور اس سے پھر کوئی برکات جو اس کو ملتی ہیں اس کا بھی کچھ مزید تذکرہ ہو جائے، محسن بھائی یہ کیونکہ یہ سوال ہم سے پوچھا جی جاتا جی ہے بھی کیوں اتنا ضروری ہے اسے منانا، تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو لاجیکلی ایڈریس کیا جائے کہ اس کو منانا کیوں ضروری ہے۔ اس کو منانا، اس حوالے سے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے خود اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ نعمت کا ذکر ہم کر چکے، سیلیبریشن کا ذکر کر چکے، تو اب اللہ رب العزت نے خود اس کا حکم فرمایا کہ اگر تم خوشی کو سیلیبریٹ کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا۔ ارشاد ہو اس بارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کیا فضل ہے۔ اور خود قرآن کہتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ حضور کی، آقا علیہ السلام کی
کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اللہ نے تم پر کیا ہے، اور رحمت بھی حضور ہی ہیں، فرمایا وما ارسلناک الا اللہ رحمت رحمت للعالمین، العالمین. رحمت بھی حضور ہی ہیں۔ اب یہ جو اگلی بات ہے یہ بڑی قابل توجہ ہے محسن بھائی، کہیے. وہ ہے فل یفرحو، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم ہے اس کے اندر. جی یہ حکم ہے، اللہ، امر کا صیغہ ہے یعنی یہ مشورہ نہیں ہے، حکم ہے حکم اللہ ہے رب العزت کا. کہ فلیفرحوا. فل یفرحو، خوشی کو سیلیبریٹ کرو۔ اب سیلیبریٹ کر کے اگلی بات دیکھیے، فرمایا ہوا خیرن، یہ بہتر ہے، یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو، اللہ یعنی خوشی سیلیبریٹ کیسے کرنی ہے؟ ایسے کرنی ہے کہ اس پر تمہارا کچھ نہ کچھ خرچ آئے گا۔ ہاں، وہ جو جمع پونجی بچا بچا کے رکھتے ہو نا، اس سے یہ بہت اچھا کام ہے. ہاں، وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے پہ خرچ کرو۔ کیا ہوگا؟ خیرن، یہ ہاں، بہتر ہے، بہتر ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ سے تمہیں خیر ملے کیا گی، بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ سے تمہیں انعام ماشاء اللہ، ملے گا، ماشاء رحمت اللہ. ملے گی، فضل ملے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا۔ پھر دوسرا میں یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ کوٹ کرنا چاہوں گا حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کو۔ آپ اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر پورا چیپٹر پھر قائم کیا کہ ارشاد. اس کی ضرورت کیا ہے، عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کی۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، ایک اس کی دینی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے ہم آقا علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس سے ہم اپنی نوجوان نسل کو روشناس کرواتے ہیں۔ یہ عام حسن محمود جماعتی صاحب، اور مجھے اجازت دیجیے، میرا دل یہ چاہتا ہے کیونکہ آپ نے فل یفرحو کا نغمہ جی چھیڑا ہے جی جی کہ کرو چرچا اور واہ مناؤ واہ، فرحت، سبحان تو ہم اس ٹاپک کو بھی کنٹینیو رکھیں گے جی انشاءاللہ۔ جناب جواد احمد نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں، تو کیوں نہ فل یفرحو کی عملی تصویر بنتے ہوئے واہ واہ۔ کہ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ فلک کے نظاروں، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اللہم صلی وسلم فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب
خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی نعتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فل یفرحو کی ایک صورت ہے، چرچا کرنا، ذکر کرنا، خوشی منانا، مسرتوں کا کھلم کھلا اظہار کرنا، یہی امر ربی ہے اور یہی تقاضۂ رحمانی ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اس کا مصداق بننے کی توفیق دے۔ جو بات ہو رہی تھی علامہ حسن محمود جماعتی صاحب سے، اس کو پہلے مکمل کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ جی، ہم اہمیت کی بات کر رہے تھے کہ جی کیوں منانا ضروری ہے۔ اس کیوں کا سوال جو ہے وہ بہت لوگ تلاش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کے، بچوں کے، نئی نسل کے ذہن جو ہے وہ ذرا پرسکون ہو جائیں اس حوالے سے۔ اس حوالے سے محسن بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز اس کا جو ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ایمان کی خاطر کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ تعلق عشقی ہو، وہ تعلق حبی ہو۔ اس بنیاد پر اس تعلق کو استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب یہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخصیت کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، تو ہماری نسلوں کا رجحان اس طرف بنے گا۔ پھر اس کا ایک ثقافتی پہلو ہے۔ ثقافتی پہلو کیا ہے کہ کلچرل چیز ہے، پوری دنیا کے اندر مختلف ایونٹس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہ ہر ملک کے اپنے اپنے مختلف ایونٹس ہیں، تو وہ وہاں پہ اس انداز کے اندر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ ہزارہا سال پرانی تاریخ ہے، وہ اس کو نوروز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کا دن ہے۔ تو اسی طرح اور دیگر ممالک کے اندر بھی میں نام نہیں لیتا، وہاں پر مختلف ایونٹس جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر آج کی پوری دنیا میں، مہذب دنیا میں اگر یہ ٹرینڈز ہیں کہ فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، ارتھ ڈے ہے، آسمان کا دن ہے، زمین کا دن ہے، ہوا کا دن ہے، فلاں 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 چیز کا دن ہے، تو کیا کوئی پروفٹ ڈے نہیں ہوگا؟ پروفٹ ڈے نہیں ہے، بالکل بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ جس کے صدقے پوری کائنات بنی ہے ان کا دن کوئی نہیں ہے اور باقی ہر چیز کا دن منایا جا رہا ہے۔ دس از نو وے آؤٹ آف کوسچن۔ جی، تو جہاں پہ اب دیکھیں کہ نئی نسل کے لیے مختلف جہاں پہ کھول دیے گئے ہیں، اب ماڈرن ہم ورلڈ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، گلوبل ولیج ہے پوری دنیا، تو جہاں پر آپ نیو ایئر کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں، جہاں پہ اور دیگر مختلف ایونٹس کی سیلیبریشنز آ چکی ہیں، تو اس کے لیے یہ پوری امت اس پر جمع ہوتی ہے اور یکجا ہو کر ایک دن کو اتنا بڑا شاندار انداز کے اندر سیلیبریٹ کرتی ہے، اور کرنا چاہیے کہ ایک پیغام جانا چاہیے آقا علیہ السلام کی محبت کا، اور یہ اس وجہ سے اس کو ضروری ہے کہ اس آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اور آپ کی جو شخصیت مبارکہ ہے، جو جتنا بڑا پیغام ہے، اس پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کریں۔ بالکل ٹھیک، یہ بڑا اچھا صراحت سے آپ نے بیان کر دیا، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست، بچے، اگلی نسل یہ پوچھتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ کلچر ہے کہ وائی، واٹ، وین، ہاؤ، یہ سارے سوال جتنے ڈبلیو سے شروع ہونے والے لفظ ہیں زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں، اور جواب اچھا آ جائے تو پھر وہ عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تو کرے کہ ہمارا پیغام سراحت سے پہنچے۔ ایک اور بڑا اہم سوال میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اکثر جب یہ ڈیبیٹ بھی شروع ہو یا اس موضوع پر گفتگو بھی کی جائے تو ایک سوال بڑا کامن اور دلچسپ آتا ہے، اچھا کیا کہیں اور بھی یہ ہوتا ہے؟ یہ سوال بھی ہم اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی کوئی ریزن تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ رائٹ لیفٹ کی کوئی مثال تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی شاید انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو سوال کرنے والے یا اعتراض کرنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں، اچھا بتائیے اور کہاں کہاں ہوتا ہے؟ کیا یہ جو کام آپ کرتے ہیں اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال کہیں اور بھی موجود ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کیا باقی اسلامی دنیا میں حضور کا یوم میلاد جو ہے یا ربیع الاول کی جو سیلیبریشنز ہیں اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں تو آپ ارشاد کریں۔ میں بڑی دلچسپ بات آپ نے فرمائی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ شور یہ اس انداز میں آپ دیکھیے کہ میں اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ تمہید کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی، وہ امت بحیثیت اجتماع اور جماعت کے طور پر، بڑا گروہ اس کا کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ درست۔
یعنی امت کا ایک بڑا حصہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہی پر جمع ہو جائے کہ کسی ایسا غلط کام بات کو جو اختیار غلط کر ہو، لے۔ وہ جو گمراہی ہو جو کام، اور اس کو وہ اختیار کر لے۔ متفق۔ تو محسن بھائی میں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے امام سخاوی کا بھی حوالہ دے دیا، امام جوزی کا بھی حوالہ دے دیا، اور آج کی اس ماڈرن ورلڈ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں شرق تک غرب تک، میں اگر احتیاط کے ساتھ کہوں تو 90% یا 95% جو دنیا کے 56-57 اسلامی ممالک ہیں وہاں پر یہ مختلف شکلوں کے اندر عید میلاد النبی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی سرکاری طور پر بھی، غیر سرکاری طور پر بھی، سرکاری اجتماعی طور پر بھی، بالکل انفرادی طور کیا پر بھی، جاتا ہے، ہر جگہ ہر کلچر جگہ کیا موجود جاتا ہے۔ ہر سوائے جگہ کوئی دو کلچر چار موجود ہے۔ مثالوں کے۔ ایک دو مثالیں صرف یہ ملیں گی کہ وہاں پر چھٹی نہیں ہوتی سرکاری، ادروائز جی جی، پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر اس دن وہ یا 9 ربیع الاول کو ہوگی یا 12 کو ہوگی، وہاں یا پر کوئی چھٹی بات ضرور نہیں، ہے یہ اور تو اس کو خیر جی ہاں، سیلیبریٹ کیا سیلیبریٹ جاتا ہے۔ کیا اب اس جاتا کے سیلیبریشن کے ان کے انداز بڑے مختلف ہیں اور بڑے خوبصورت انداز ہیں۔ کچھ دو چار اس کی جھلکیاں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، مثلا اگر ہم دیکھیں تو بغداد شریف اور عراق کا ہمارے جو محترم اساتذہ کرام وہاں سے تشریف لائے، وہ بڑا خوبصورت منظر بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا، اس منہاج دن القرآن کی یہ ایک عظیم برکت ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ دنیا بھر کے مشائخ آتے ہیں، جی جی شیوخ آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، اور روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے خطوں کی جب باتیں بتاتے ہیں تو یہ ایک بڑا رچ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ جی ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارا یہاں پہ۔ ارشاد ہو۔ تو وہ فرمایا کرتے کہ بغداد کے اندر اور عراق کے اندر اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ محسن بھائی یہ آپ دیکھیے گا کہ ماشاء اللہ حقیقی ماشاء اللہ۔ معنوں میں جو سیلیبریشن جس کو کہا جاتا ہے وہ عید کا سما، وہ کہتے ہیں کہ اس دن وہاں پر ہر شخصیت آپ کو چھوٹے بچے سے لے کے بڑے نئے اور زرق برق لباسوں میں نظر آئیں، کیا بات ہے، یعنی وہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن یعنی یہ ان کے کوئی خاص دن ہے، کاسٹیومز بدل جاتے کاسٹیوم ہیں، بدل جاتے ہیں، زبردست لباس عام پہنتے ہیں، لباسوں میں عام وہ لباس نظر میں نہیں نہیں آئیں۔ ہوتا۔ پھر وہ ایک بڑی خوبصورت کام کرتے ہیں جو میں نے کہا کہ ضیافت کا اور طعام کا، وہ گھروں سے کھانا بنا کر لائیں گے اور بغداد کی جو مین شاہراہ ہے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اللہ وہاں پر وہ نیچے چٹائیاں بچھا کر اپنے کھانے لگا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں، کیا بات اور ہے۔ پھر دوسرے لوگوں کو اس کے اندر پھر شریک کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پورا بغداد شہر، پورا عراق وہ نکل کر باہر یعنی آیا وہ ہوا اور وہ کھانے، لنگر کا بفے بن گیا ہے بوفے پورے، بن گیا، کیا بات ہے، اور وہ واہ بھائی مختلف واہ، انواع و اقسام کے کھانے وہاں پر موجود ہیں۔ زبردست، سبحان اللہ یہ ان سبحان کا اللہ۔ طریقہ کار ہے۔ صحیح۔ یمن کے اندر چلے جائیں، وہ بہت بڑی کثیر تعداد کے اندر وہ ایک اجتماع کرتے ہیں جلوس کی شکل کے اندر، اور پھر وہ آقا اسلام کی بارگاہ کے اندر ہدایہ اور سلام پیش کرتے ماشاء ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، انڈونیشیا کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہاں پہ 7 دن کی یہ سیلیبریشن جاری رہتی بڑی ہے، بات ہے۔ وہ اس کو ایک ایونٹ کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تیونس کے اندر جو ہے وہ اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور خواتین وہاں پہ ایک خاص مٹھائی یا ڈیزرٹ بناتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اسیدۃ الزقوق، یہ کیا وہاں بات کی ہے، ایک ڈش ہے۔ یعنی کہ یہ صرف میلاد کے موسم میں بننی ہے۔ یہ صرف میلاد کے موسم کیا پہ وہاں پہ بات ہے، بنتی ہے۔ وہ واہ جی حلب واہ، سے خاص وہ پائن منگواتے ہیں اور اس کا وہ ڈیزرٹ بناتے ہیں، اور وہ اسی دن صرف میلاد شریف پہ سبحان بنتا ہے۔ اللہ سبحان یعنی اللہ۔ اگر گوگل میں ہم یہ لکھیں اور سرچ کریں کہ اسیدۃ الزقوق، تو جی یہ جی، ہمیں ملے گا کہ تیونس میں میلاد پر بننے والا خاص ڈیزرٹ یہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر کیا باقی بات ہے۔ دیگر ممالک کے اندر بھی اسی طرح ہی اس کا خاص اہتمام ہے۔ مثلا اگر ہم ایران کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ایک خاص پریڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا بات ہے، وہ ایک جیسا ہی لباس پہن کر اور بڑے خوبصورت یہ انداز سلامی میں دینے والی سلامی وہ آقا اسلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے بڑی ہیں۔ پھر بات ہے۔ لیبیا کے اندر اپنا ان کا طریقہ، ترکی کے اندر بڑا خوبصورت ہے کہ وہ بچوں کو نئے لباس پہناتے ہیں، ایک بہت بڑی جلوسوں کی شکل میں آتے ہیں، اینڈ پہ وہ ایک بہت بڑا اجتماع اور وہ فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، یعنی بالکل اس میں مرد، خواتین، بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اس کو یوں سمجھیں علامہ صاحب کہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اس کی مثالیں اور عہد حاضر میں اس کی سیلیبریشنز موجود ہیں۔ رائٹ، اور پھر ان سارے ممالک کے اندر یہ بڑی خاص بات ہے، اور میں اسی پر اپنے اس نقطے کو اینڈ کروں گا کہ وہاں پر خاص طور پر لائٹنگ کا، چراغاں کا اہتمام لازمی کیا جاتا ہے، بڑی بات ہے۔ جس سے پتہ چلے کہ یہ سیلیبریشن تو خیر یعنی اگر دن میں اور چیزوں سے ہوتی ہے، رات کی سیلیبریشن تو بہرحال روشنیوں سے ہی ہوتی ہے۔ پروگرام کی اختتامی گھڑی ہے، ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہم اس بحث کو بہت جلدی سم اپ کر دیں، لیکن بہرحال ہم حدود و قیود کے پابند ہیں اور ہمیں مزید وقت جو ہے وہ گنجائش میسر نہیں کر رہا۔ میں بہت شکر گزار علامہ حسن محمود جماعتی صاحب آپ کا، جناب جواد احمد نقشبندی صاحب آپ کا، اللہ آپ کو خیر کی دولتوں سے نوازے، اور ربیع الاول کے خوب لنگر اور خیراتیں آپ دونوں کے، ہم سب کے، اور حضور علیہ السلام کی پوری امت میں تقسیم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ نعت کے ایک شعر سے ہی میں دعوت دیتا ہوں جناب جواد احمد نقشبندی کو کہ وہ نعت شریف سنائیں، اور ان کی نعت کے ساتھ ہی ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے۔ یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے، یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے، نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے، نعت کم ظرف کی قسمت میں کہاں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار۔
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں، جس نے پیسا کیے کوسے تیرے میخانے سے، وہ ایسا مدہوش ہوا ہوش میں آیا ہی نہیں، وہ ایسا مدہوش ہوا ہوش میں آیا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں